हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं। डॉन अखबार में शाया होने वाली जो आज की खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम और कलअदम TTP के दरमियान दहशतगर्दी रोकने के हवाले से एक इब्तिदाई मुफाहिमत जो है वो तय पा गई है और इस सीज़ फायर या अग्रीमेंट जो है इसके तहत जो कलअदम जमात ऑर्गेनाइजेशन माफ़ करिएगा है TTP, वो पाकिस्तान भर में एक माह तक कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर ये भी साथ साथ तफसील सामने आई है कि ये जो है दिस इज़ कंडीशनल, ये जो सीज़ फायर है दिस इज़ कंडीशनल ऑन पाकिस्तान रिलीजिंग 2 दर्जन के करीब जो मिलिटेंट्स हैं TTP के, उनको रिहा करना होगा पाकिस्तान को। मीडिया ज़राए का ये दावा है कि ये जब अमल दरामद होगा इस पे और इन मिलिटेंट्स को रिहा किया जाएगा तो उसके बाद जो ये कलअदम ऑर्गेनाइजेशन है ये मुस्तकिल तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ रोकने के बारे में सोचेगी। ज़राए ने ये भी बताया है कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये अफ़गानिस्तान के सूबे खोस्त के अंदर 2 हफ्तों से जो थे वो जारी थे और दोनों फरीक़ैन ने एक मेज़ पर बैठकर आमने सामने ये गुफ्तगू की और इसको मुमकिन बनाने में अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी आ रहा है। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने एक इंटरव्यू में ये वाज़े इशारा दे चुके हैं कि पाकिस्तान की TTP के साथ जंग बंदी के हवाले से जो है वो मुज़ाकरात और रवाबित जो है वो जारी हैं। इस अहम इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इस्माइल खान साहब, एडिटर हैं डॉन अखबार पेशावर के, और इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ये भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं इस तरह के अमूर पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी इस्माइल साहब, सर आज आपकी ही स्टोरी है डॉन में जिसमें आपने तफसील फराहम की है इन मुज़ाकरात के हवाले से और जो शर्त सामने आई है TTP की कि उनके जो मिलिटेंट्स हैं उनको रिहा किया जाए, तो सर कुछ और तफसील आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या पाकिस्तानी हुक्काम इस हवाले से अब क्या सोच रहे हैं? क्या सचमुच ये मुमकिन है कि मिलिटेंट्स को रिहा कर दिया जाए ताकि जो ये एक टेम्पररी सीज़ फायर है ये ज़्यादा परमानेंट भी हो जाए? मेरे ख्याल में इस वक्त तो जो बातचीत चल रही है उसी पे उसमें यह है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हों, किस तरीके कौन सा तरीका हो जिससे एक दूसरे को ये कॉन्फिडेंस दिला सकें कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो अफगान तालिबान इसको मीडिएट कर रहे हैं, ब्रोकर कर रहे हैं, वो आगे चले। क्योंकि मिसट्रस्ट भी है, जो पास की जो हिस्ट्री रही है दोनों साइड्स की पीस एग्रीमेंट्स के हवाले से, आपको पता है कि वो उसमें कोई पीस एग्रीमेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सका, वो खत्म हो गए थे सारे। तो उस सूरत हाल को देखते हुए और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कुछ ग्रुप्स जो है वो ज्यादा एमिनेबल है, वो बातचीत के लिए भी तैयार हैं और बातचीत करना भी चाहते हैं और पीस एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं वो हार्ड लाइन है, वो उनके साथ बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल में उसको देखते हुए टू बिगिन विद ये कहा गया कि जी आप कुछ बंदे फुट सोल्जर्स छोड़ दें तो हमें पता चले कि जी आप कितने सीरियस हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि पास्ट ये हमारी हिस्ट्री रही है पीस निगोशिएशंस की विद मिलिटेंट्स। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख के वो डिसाइड करेंगे कि किस हद तक गवर्नमेंट जो है वो कंसीड कर सकती है, कहाँ तक इनके जो डिमांड है वो मीट कर सकती है गवर्नमेंट। तो अभी इट इज स्टिल अभी इस पे काम हो रहा है, बातचीत तो चल रही है आगे। इम्तियाज साहब, सर आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? जैसे कि इस्माइल साहब ने कहा कि कुछ ग्रुप्स हैं वो दिलचस्पी है उनकी टॉक्स में, जो हार्ड लाइन है उनकी नहीं है, तो ये फिर सर कैसे जो रियासत है वो फैसला करेगी कि ऐसा जो एक सीज़ फायर है वो इफ़ेक्टिव रहा है
بیکاز ہو سکتا ہے کہ مہینے کے لیے وہ مؤثر رہے اور اس کے بعد جب زیادہ اہم فیصلے کرنے ہوں تو کچھ گروپس جو ہیں وہ تیار ہوں اور کچھ نہ تیار ہوں. دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے یا جو افغان ذرائع سے بھی بات چیت سامنے آتی ہے، جو اطلاعات آتی ہیں کہ اس وقت کوئی ٹی ٹی پی کے کوئی 22-23 کے قریب دھڑے ہیں، مختلف فیکشنز ہیں. جس طرح ہوتا ہے کہ جو سیلولر کمپنیز ہیں ان کے فرینچائزز بن جاتے ہیں، تو کوئی 22-23 فرینچائزز ہیں. کچھ فرینچائزز یا کچھ ان کے دھڑے حقانی گروہ کے زیر اثر ہیں، کچھ ان کے لوگ جو ہیں جو کندھاری طالبان ہیں ان کے زیر اثر ہیں. اور تمام تر دار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ کتنے تعداد میں یہ لوگ سراج الدین حقانی جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو میرا خیال ہے ویورز کے لیے بتانا ضروری ہے کہ گریٹر پکتیا، جس کو خوست پکتیا اور پکتیکا ریجن ہے، وہاں پہ بہت بڑی فورس جو ہے وہ حقانی گروپ کی ہے، اور طالبان کے اندر بھی سب سے بڑی فورس وہ ہے. اور پاکستان نے میرا خیال ہے کہ جولائی کے مہینے میں ملا ہبت اللہ خون جو طالبان کے سربراہ ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی تو جو وہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو افغانستان میں ہیں ان کو کسی طریقے سے ٹیم کیا جائے، رین ان کیا جائے. تو پھر انہوں نے ایک سہ رکنی کمیشن تشکیل دیا جس نے پھر بات شروع کی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا. اسی بات چیت کا یہ سلسلہ ہے جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ پکتیا، پکتیکا اور خوست کے علاقے کے قریب ہیں، ہمارے پاکستانی ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے، وہ شاید سراج الدین حقانی اور انہی کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی بات چیت پہ شاید وہ کچھ مان لیں. لیکن اصل مسئلہ ہوگا پراکسی ٹیررسٹ کا. وہ ٹیررسٹ جن کو ہم نے بریکٹ کیا ہوا ہے خاص طور پہ بھارت کے ساتھ، کیا وہ اپنا پراکسی کردار ادا کرنا چھوڑیں گے؟ اس معاملے میں پاکستان کی جو بھی لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان کو میرے خیال ہے کافی مشکلات پیش آئیں گی. جی اسماعیل صاحب، سر یہی بات جو ایک جو امتیاز صاحب نے بھی ایشو ہائی لائٹ کیا، اور دوسرا کہ ریاست نے یہ اگر فیصلہ کیا بھی ہے اور بات چیت کر بھی رہے ہیں تو سیز فائر کے علاوہ کوئی ہماری طرف سے بھی اور شرائط ہو سکتی ہیں، یا ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو حملے ہیں وہ کرنا بند کر دیں؟ نہیں، شروع میں تو جو جس کی طرف امتیاز نے بھی اشارہ کیا، جولائی میں جو بات چیت چل رہی تھی اس وقت طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا. اس وقت جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی سارے گروپس ہیں ایٹ لیسٹ آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر، وہ سارا یہ پکتیا، خوست اور اس علاقے میں ہے. اور وہ پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ عملداری جو ہے ٹیک اوور کرنے سے پہلے بھی سراج الدین حقانی صاحب جو ہے وہ ان کی عملداری تھی. تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا افغان طالبان نے، 3 رکنی ہائی پاور ٹو اسپیک ٹو دی ٹی ٹی پی. اس سے کوئی بات نہیں بنی. گورنمنٹ کا جو ہماری طرف سے تھا کہ جی ان کو آپ بند کروائیں، کیونکہ اگست کے بعد جب سے افغان طالبان اقتدار میں، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کافی شدت آ گئی یہاں پہ اٹیکس میں، کیجولٹیز میں کافی اس میں تیزی دیکھنے میں آئی. تو اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ ان کے حملے بند کروائیں. افغان طالبان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ فورس نہیں یوز کریں گے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ہسٹوریکل ہیں، قبائلی روابط ہیں، ایک ہی ٹرائبز ہیں، موسٹ آف دیم آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر، اکٹھے رہے، اکٹھے جو ہے تو انہوں نے امریکن فورسز کے خلاف جنگ لڑی، سارا کچھ. تو فورس تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، بٹ what we can do is، پہلے تو نے کہا کہ جی ہم آپ لوگوں کو بھجوائیں، علماء کو، ٹرائبل ایلڈرز کو بھجوائیں کہ ان کے ساتھ ان کو سمجھائیں، ان کو راضی کریں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، کوئی ٹرائبل ایلڈر، کوئی اس کو جس طرح پہلے ہوتا رہا انٹرمیڈیریز جاتے رہے، تو گورنمنٹ خود ہی کہا کہ خود ہی وہ انگیج کریں گے. تو دوسری سائڈ سے پھر حقانی صاحب نے ان کے ساتھ
ان کی انگیجمنٹ ہوئی اور اس طریقے سے پھر ان کو سب کو اکٹھا کیا. اب یہ ہے کہ اس مذاکرات کو آگے لے کے اسماعیل صاحب آئی ایم انٹرپٹنگ یو ہیئر سر, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ویری کوئکلی. پاکستانی سائڈ سے کون یہ سارا معاملات مطلب کہ ان سے گفتگو کر رہا ہے؟ از اٹ somebody on the military side? میں وڈ ریسٹرکٹ مائی کامنٹ ٹو اونلی دس کہ ہمارے گورنمنٹ سے سرکاری لوگ ہیں جو کہ جا کے وہاں سے ان کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں. صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹے کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں امتیاز گل صاحب سے اور اسماعیل خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستانی ریاست کی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے. جی امتیاز صاحب, سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ ایک مذاکرات کے ذریعے جو زیادہ obviously تحریک طالبان پاکستان کی جو ایجنڈا تھا ایک جو ہم کہتے تھے کہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہے, کیا سچ مچ اس میں کوئی فرق پڑ جائے گا مذاکرات کے تھرو؟ کیونکہ ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک ان ایکسیپٹیبل سی چیز ہے ان کے لیے, جس کی وجہ سے ملٹری آپریشنز کے ذریعے اس معاملے کو نمٹا گیا. جی بالکل, اس میں تھوڑا سا فرق تو پڑ سکتا ہے, خاص طور پہ جو شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے طالبان لیڈر ہیں یا طالبان گروہ ہیں, وہ شاید حقانی نیٹ ورک کے زیر اثر اپنی کچھ کارروائیاں روک دے. لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اعلی کار ہیں, سہولت کار ہیں پاکستان میں تشدد پھیلانے کے, دہشت گردی کے واقعات کے, اور خاص طور پہ جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں جس میں فوج بھی شامل ہے, ہمارے سویلینز بھی شامل ہیں, اس ایلیمنٹ کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ چاہے وہ داعش کے نام پہ کر رہے ہیں, چاہے آئس کے نام پہ, یہ سارے ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں, اور ان کا بنیادی کام کسی کے لیے خدمات انجام دینا ہے. اگر تو وہ لوگ ہیں, اس میں عمر خالد خراسانی بھی شامل ہے, اس میں احسان اللہ احسان معلوم نہیں ابھی شامل ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ہتھیار پھینکیں گے, عام معافی سے وہ اویل کرنا چاہیں گے, پاکستان کے آئین کو مانیں گے, کیونکہ ان کا اصل ایجنڈا پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلانا اور تخریب کاری ہے. وہ باز نہیں آئیں گے اس وقت تک جب تک پراکسی ٹیررزم ہمارے جو پڑوسی ملک بھارت کا اور شاید امریکہ کا بھی ایجنڈا رہے. اور جس انداز میں امریکہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے داعش اور آئس کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ, اس سے تھوڑی سی وہ کہتے ہیں اٹ سمیلز ریٹ, اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ شاید کسی مقاصد کے تحت کر رہے ہیں, تو پاکستان کے لیے مشکلات ابھی جاری رہیں گی. تھوڑے سے لوگ شاید علیحدہ ہو جائیں, جو لو رینکنگ فٹ سولجرز ہیں وہ شاید اس طرف آ جائیں, عام معافی سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن بڑے پیمانے پہ پراکسی ٹیررزم کو روکنا موجودہ حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے مذاکرات سے کوئی سہارا ملے گا اس کو. اسماعیل صاحب, سر آپ امتیاز گل صاحب سے اتفاق کریں گے, اور آر یو مور آپٹیمسٹک کہ اس سے زیادہ فرق پڑ سکتا ہے, اور کافی جو ہمارے خلاف اگر بہت سے گروپس ہیں تو ان کی کارروائی میں اور ان کے جو پاکستانی ریاست کے خلاف ان کا ایک ایجنڈا ہے یا جو تہیہ انہوں نے کیا ہوا اس میں بھی فرق ڈال سکتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں, افغانستان کے معروضی حالات میں گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے کہ افغانستان میں حالات اس وقت دوسرے ہیں. اس سے پہلے جب ہم کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ پراکسیز ہیں, انڈین ایلیمنٹ اس میں ہے, را این ڈی ایس کا نیکسس ہے, تو وہ تو تھا. اب تو یہ کہ وہاں پہ را این ڈی ایس نہیں ہے, ایٹ لیسٹ وی ڈونٹ سی فزیکلی آن دا گراؤنڈ. جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی جلال آباد سے آپریٹ کر رہے ہیں, قندار سے آپریٹ کر رہے ہیں, فلاں جگہ سے کر رہے ہیں, اب تو طالبان are in total and full control. So this is one.
تو اب یہ ہے کہ دوسری جو بات تھی کہ افغان طالبان کی طرف سے یہ تھا کہ جی سوائل نہیں یوز کرنے دیں گے افغان سوائل، تو پاکستان کی طرف سے یہ تھا کہ جی ہو تو رہا ہے. اب یہ انہوں نے کیسے پھر شور کرنا ہے ورلڈ کمیونٹی ایٹ لارج. اگر پاکستان نیکسٹ ڈور وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں فرام اکراس دا بارڈر اور فائر ریٹس بھی ہو رہی ہیں، بارڈر پہ پوسٹ پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، اندر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اگر ہم نہیں کنونس ہو پا رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے. تیسرا یہ کہ اب ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان جو ہے تو وہ ایک ہی ہے جو کہ ان کے لیے لابنگ کر رہا ہے، کنونس کر رہا ہے ریجنل کنٹریز کو، نیبرنگ کنٹریز کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہا ہے on behalf of the Afghan Taliban. So there is so much at stake for the Afghan Taliban. They know کہ پاکستان probably is the only country جو ان کے بہاف پہ جگہ جگہ پہ جا کے بات بھی کر رہا ہے، لوگوں کو گورنمنٹ کو انگیج بھی کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اگر ہمارا کوئی لیوریج ہے افغان طالبان کا تو افغان طالبان کا بھی لیوریج ہے. وہ ٹی ٹی پی کو ایز اے لیوریج یوز انہوں نے پہلے بھی کیا. اس سے پہلے جب بھی ہم نے کوشش کی افغان طالبان پہ پریشر ڈالنے کی، انہوں نے ٹی ٹی پی کی لیوریج یوز کی. تو ان کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے، ہمیں ان کی شاید کمزوریوں کا پتہ ہے، جس کو ٹرائی ٹو بیلنس تھنگز آؤٹ. اب یہ ہے کہ آپٹیمزم کتنا ہے. میرے خیال میں چونکہ حالات بدلے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان فورس یوز کریں گے اگینسٹ ٹی ٹی پی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اسی وجہ سے پرسویشن ہو رہی ہے ادھر سے جو ہے سراج حقانی صاحب پرسنلی جو ہے وہ اوورسی کر رہے ہیں سارے اس کو نیگوشیشنز کے پروسیس کو، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو پرسویٹ کریں. ایک یہ تھا کہ ان کو کہیں کہ جی آپ اٹیکس نہ کریں، بے شک آپ یو وانٹ ٹو لیو ہیئر، کیونکہ ایک ہی ٹرائبز ہیں، دے کین لیو ہیئر اینڈ دے کین لیو دیئر، تو آپ اٹیکس نہ کریں، رہیں آرام سے. لیکن اگر اٹیکس کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ زیادہ عرصہ رہے گا نہیں. اب وہ سچویشن تو رہی نہیں کہ آپ ادھر سے بیٹھ کے ادھر اٹیک کریں. تو پریشر تو پھر پاکستان کے اندر سے بھی بلڈ ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے. روزانہ اٹیکس ہو رہے ہیں، لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں. ابھی تو را اور این ڈی ایس کا نیکسس بھی نہیں رہا. تو میرے خیال میں کمپلیکیٹڈ ہے، ڈویبل ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ امتیاز صاحب، جی ہاں امتیاز صاحب وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، سوری ٹو اپالوجیز ٹو بوتھ آف یو. امتیاز صاحب، یہ بین الاقوامی سطح پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو کہ ہم ٹی ٹی پی سے اس طرح مذاکرات کر رہے ہیں؟ بین الاقوامی طور پہ میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی لسٹ میں ابھی بھی افغان طالبان ایک ٹیررسٹ گروپ کے طور پہ موجود ہیں قرارداد کی صورت میں، لیکن امریکہ نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہے. امریکہ کے آفیشلز ابھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد تھا امن لانا. اگر اس طرح پاکستان بھی اپنے علاقے میں پاکستان کے اندر امن لانے کی کوشش کرے تو کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ٹیررسٹ گروہوں کے ساتھ یاسر عرفات ایک ٹیررسٹ تھے، موسٹ وانٹڈ، اور ان کے ساتھ بالآخر ان کو پھر نوبل انعام بھی ملا. تو میرا خیال ہے ٹوٹل ہم جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات ہے، مکمل طور پہ افغانستان پہ بھروسہ کر کے ہم ان کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بہت کچھ ہمیں خود کرنا پڑے گا اس حوالے سے، کیونکہ نظریاتی طور پہ، کلچرلی، ایتھنیکلی اور ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے افغانستان کے اندر. وہ اتنی آسانی سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کریں گے، ان کو وہاں سے ایکسپیل نہیں کریں گے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کا جو تازہ ترین فیصلہ ہے پیٹرول پرائسز بڑھانے کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اس ایشو کا جس نے اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے اور حکومت کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے اس وجہ سے.
गुज़िश्ता शब वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत के अंदर 8 रुपए से ज़ायद का इजाफ़ा किया गया और डीज़ल की जो फ़ी लीटर कीमत है उसमें भी इसी तनासब से इंक्रीमेंट लगा है। इसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 145 रुपए लीटर की हद को अबूर कर गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 रोज़ कबल जो कौम से खिताब किया था उसके अंदर उन्होंने वाज़े इशारा तो दिया था कि हुकूमत के पास अब और कोई रास्ता नहीं है और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा। मगर फिर भी जब ये फ़ैसला सामने आया तो काफ़ी ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि लोगों को शौक मिला, बहुत तनकीद भी हो रही है इस वक्त हुकूमत की। अब ख़दशा इस वक्त ये है कि क्योंकि ये हर 2 हफ्ते के बाद कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये अब 15 नवंबर से कीमतें और भी बढ़ेंगी। जुलाई 2021 से जो साल शुरू हुआ है फाइनेंशियल, उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने 35 रुपए फ़ी लीटर का इजाफ़ा किया है पेट्रोल की कीमतों में, और ये एक ऐसे वक्त में इजाफे सामने आए हैं जब पहले ही मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ रही। पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और कहा यही जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये IMF की एक शर्त है। सारे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, और सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये भी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर मिफ्ता सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से कुछ पता तो सबको चल ही गया था कि ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट क्या आप जैसे लोगों को अंदाज़ा था कि इतना जिसको हम कहते हैं स्टीप इजाफा होगा कीमतों के अंदर? शुक्रिया मिस आरफा। देखें, गुजारिश ये है कि जब इन्होंने तकरीर करी थी और जब इन्होंने बात करी कि आवाम के रिलीफ के लिए एक पैकेज दे रहे हैं और 120 अरब की बात करी, और लेकिन उसका ना कोई इत्तलाक किया, ना कोई मैकेनिज्म बताया, ना बताया कि वो कब से रिलीफ मिलेगा, तो मुझ जैसा शख्स भी सीरियसली जो कि सियासत में है काफ़ी अरसे से, मैं भी सोच रहा था कि शायद कुछ रिलीफ ही होगा। लेकिन फिर साथ साथ उन्होंने ये जो जुमला कहा था कि पेट्रोल बढ़ाऊंगा, तो पेट्रोल तो बढ़ना है, और आपको पता है दूसरे दिन से पाकिस्तान भर में पेट्रोल जो है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं बेच रहे थे क्योंकि उनको अंदाजा था कि शाम को बढ़ जाएगा। अब 5 दिन पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि अब हम पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, और 5 दिन में फिर उन्होंने वापस एक झूठ बोला या यू टर्न ले ली। और एक शख्स जिसको अपनी ज़बान का कोई पासदारी नहीं हो, जिसको कोई अहमियत नहीं हो कि वो क्या आज बोल रहा है और कल क्या बोलेगा, जिसको कोई समझ नहीं है, जिसको मईशत की कोई समझ नहीं है, और झूठे झूठे दावे कर रहे हैं। चीनी के ऊपर आपने कहा 5 मरतबा दूसरे शोज में दिखाया गया है कि इमरान खान ने कैसे झूठे झूठे दावे करे हैं। उनसे आप क्या कर सकते हैं? मतलब इस वक्त $1 जो है 170 रुपए से तजावुज कर गया है, पेट्रोल 146 रुपए का है, चीनी 150 रुपए की हो गई। इमरान खान की जो रिलीफ के पैकेज की तकरीर के बाद 25 रुपए किलो चीनी बढ़ गई है, 10 रुपए किलो आटा बढ़ गया है, खाने पीने का तेल घी अब 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ये खान साहब किधर लेके जा रहे हैं इस मुल्क में? मतलब इनकी नाअहली का वजन, इनकी बदनीयती का सर, वो हुकूमत की तरफ से तो यही वजाहत बार बार आती है कि इंटरनेशनली इस वक्त बहुत महंगाई है। वो हमें बताते रहते हैं कि बाकी ममालिक में भी यही हाल है, और बल्कि पाकिस्तान में तो पेट्रोल इस वक्त सारे खित्ते में आपको सबसे सस्ता मिल रहा है। देखिए, 1 जनवरी 2020 से अब तक हिंदुस्तान में खाने पीने की जो चीज़ों की कीमत है वो 4% बढ़ी है, और पाकिस्तान में उसी पीरियड के अंदर चीज़ें 22% बढ़ गई है। इमरान खान साहब जब दूसरों को गालियां देते थे और कहते थे कि रुपया पेट्रोल महंगा हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर समझ लो चोर है, उस वक्त ये दूसरे ममालिक की महंगाई के बारे में बताते थे आपको। इमरान खान आपको ये क्यों नहीं बताते कि हिंदुस्तान का एक फर्द जो है वो पाकिस्तानी फर्द से 50% ज़्यादा इस वक्त उसकी आमदन हो गई है फीकस? ये क्यों नहीं बताते कि बांग्लादेश के पिछले महीने जो है वो $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट था, और पाकिस्तान वो 22% एक्सपोर्ट तेजी से कर रहा है कि पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट होगी। इमरान खान साहब आपको ये बताते हैं कि बांग्लादेशी की फी का आमदन पाकिस्तानी से ज्यादा है। इमरान खान ने इस 3 सालों के अंदर हर पाकिस्तानी को औसतन 13% गरीब कर दिया है, 60% मकरूज कर दिया है, 2 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर के नीचे भेज दिया है। इमरान खान को अब भाषण देना बंद कर देना चाहिए और मानना चाहिए कि उसको ये काम नहीं आता। सही सर। जी, सेनेटर मांडवी वाला साहब, सर ये जो अब सूरत हाल है, बताएं कि आने वाले दिनों में सर हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो बार बार यही कहती है कि ये जो IMF की सख्त शराइत हैं जिसकी वजह से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पर सर जो बाकी इन्फ्लेशन है वो तो हम जैसे लोगों को समझाएं तो सही कि उसकी वजह क्या है। आई मीन एवरीथिंग एल्स इज ऑल्सो द इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल।
عارفہ دیکھیں مفتہ نے آپ کو ساری چیزیں تو ایکسپلین کر دی ہیں. بیسکلی اسلام آباد میں دیر از اے سیریس مینجمنٹ پرابلم ہر سیکٹر میں. کوئی بھی منسٹر جو ہے نا گورنمنٹ کا, آپ اس سے بات کریں تو وہ کہتا ہے یار آئی ایم پاور لیس, میری کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو سر کون بات نہیں سنتا؟ حکومت میں کوئی بات نہیں سن رہا, بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا کہ بیوروکریٹ کہتے ہیں ہم سے کوئی فائل سائن نہ کرائیں, منسٹر کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں مانتا. تو بات اینڈ میں یہی آ جاتی ہے کہ جی ہو از رننگ دا کنٹری. پرائم منسٹر جو باتیں کرتے ہیں ان کو لکھ کے دی جاتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, 5 دن پہلے کیا بول رہا ہوں, 5 دن کے بعد کیا بول رہا ہوں, 1 مہینہ پہلے کیا بول رہا ہوں. تو مطلب دیر از اسٹیٹ آف کیوس. میں آپ کو فیکٹ بتاؤں کیونکہ کئی منسٹر ہیں جو ہمارے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں پہلے, وہ خود کہتے ہیں جی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو آئی ڈونٹ نو ہو از رننگ دا کنٹری, یہ میرا کوشچن ہے. ہو از رننگ دا کنٹری؟ ڈاکٹر مفتہ, مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر بھی ملک کو چلا رہے ہیں. کون چلا رہا ہے, کون یہ چیزیں کر رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ میری بجٹ سپیچ نکالیں, پوسٹ بجٹ جو میں نے کیا تھا, میں نے اس میں کہا تھا آپ کو کہ جی 20 روپے پیٹرول بڑھانا پڑے گا. 600 بلین روپے تو گورنمنٹ نے رکھے ہوئے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کے تھرو لانے کے لیے, اور وہ تو ابھی تک وہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں ہم نے 4 روپے رکھا ہوا ہے, 5 روپے 15 روپے تو وہ بڑھانے ہیں ان کو, اور 4 مہینے آلریڈی 5 مہینے نکل چکے ہیں بجٹ سے. تو میں آپ کو دیکھیں ایک چیز جو الارمنگ سچویشن ہے نا, کہ کسی بھی چیز کو آپ مینج کر سکتے ہیں اگر کوئی اس کو مینج کر رہا ہو, کسی چیز کو کوئی مینج نہیں کر رہا. ڈاکٹر مفتہ سر آپ یہ اتفاق کریں گے سلیم مانڈوی والا صاحب سے کہ مسئلہ شاید یہ ہے کہ مطلب کہ کیا بیوروکریسی سے تعلقات نہیں ٹھیک منسٹرز کے, اس لیے یہ ہمیں اتنے مسائل دیکھنے پڑے ہیں, یا جیسے خود وفاقی حکومت بھی بار بار کہتی ہے کہ یہ تو پروونشل ایشو ہے انفلیشن کا, ان سے تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ تو پاگل پڑنے والی بات ہے کہ پروونشل ایشو ہے انفلیشن کا. مطلب منی سپلائی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتی ہے, پروونشل ایشو ہے. مطلب آپ چیزوں کی پرائسز, آپ ایکسپورٹ کی پرمیشن آپ دیتے ہیں, یہ پروونشل ایشو ہے. عارفہ صاحب آپ دیکھیں کہ 3 سال پہلے جب نون حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم چینی جو تھے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں. 3 سال پہلے گندم ہمارے یہاں وافر ہوتی تھی, ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم گندم کے اندر شارٹیج ہو گئی, امپورٹ کر رہے ہیں. 3 سال پہلے ہم کاٹن کی 11.9 بلین بیل چھوڑ کے گئے, پچھلے سال انہوں نے 5.9 بلین مسئلہ کہاں ہے یہ بتائیں نا, فگرز نہ کوٹ کریں سر, یہ بتائیں مسئلہ کہاں ہے. میڈم مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک آدمی اگر ہر چیز کے اندر پاکستان کو پیچھے لے کے جا رہا ہے, ہر شعبہ زندگی کے اندر, تو پھر آپ مسئلہ وہ آدمی ہے. مسئلہ عمران خان ہے. مسئلہ عمران خان کو مینجمنٹ نہیں آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو سارے زندگی کرکٹ کھیلا ہے اس کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے, جس کو کچھ نہیں پتا ہے, جو یہ سمجھتا تھا کہ میں 1 سال میں ٹیکس ڈبل کر دوں گا, اس میں وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہاں تک نہیں لے گیا جہاں تک ہم چھوڑ کے گئے تھے. ہر جگہ جہاں پہ برائی آ رہی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے آ رہی ہے. مسئلہ دیکھیں, the buck has to stop at the prime minister's house. یہ آدمی جو ہے, آپ ذرا سی مہنگائی کی بات کرتے ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ پیچھے عجیب سی چیزیں کر دی ہیں, جس کے اندر مشکل ہو رہی ہے, ٹیکسٹ بک لوگوں کو نہیں مل رہی, چاہے اسکول ہوئے, چاہے زراعت ہوئے, چاہے اور چیز ہو. جہاں پہ عمران خان نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں پہ برائی آئی ہے. اس آدمی کی کمپیٹنس ہی نہیں ہے. ایک آدمی کمپیٹنٹ ہی نہ ہو تو وہ کیسے کر سکتا ہے ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب سے اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب سے, اور ہم بات کریں جو اس وقت انفلیشن کی ایک جنرلی صورتحال ہے, خاص طور پہ جو گزشتہ رات کو پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں. سینیٹر صاحب, قیمتیں تو حکومت نے پیٹرول کی بڑھائی تھی, مگر آج سارا دن چینی کی بھی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. اسی طرح ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, اور حکومت کی طرف سے پھر جو اس کا وضاحت کی گئی ہے, یا کیا کہہ سکتے ہیں, اور وہ یہی ہے, انہوں نے الزام لگایا ہے سندھ حکومت کے اوپر. دیکھیں میں آپ کو یہی بتاؤں نا
انہوں نے کیا کیا ہے آپ سنیں میرے سے. انہوں نے پنجاب کی 2 شوگر ملز کے اونرز کو اریسٹ کر لیا ہے وداؤٹ گیونگ اینی ریزن. اب آپ مجھے یہ بتائیں, پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے ساری ایسوسی ایشنز کو کہ ساری شوگر مل سٹرائک پہ چلی جائیں. اس وقت آپ کو پتا ہے سارے پاکستان کی شوگر مل سٹرائک پہ ہیں, کوئی کرشنگ شروع نہیں ہوئی. سارے اکتوبر زبردست قسم کی کرشنگ ہوتی ہے. اور آپ اگر میری 2 ہفتے پہلے پریس کانفرنس تھی, 3 ہفتے پہلے اگر وہ نکالیں, اس میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ بائی دسمبر چینی 150 روپے کلو ہوگی, اور وہ دسمبر کیا وہ نومبر میں ہو گئی. تو یہ تباہی تو یہ خود گورنمنٹ ہے, دے آر دا تباہی گورنمنٹ. اور یہ پھر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, آصف زرداری کی ملوں نے بند کر دیا, فلانے نے بند کر دیا, اس نے. ارے بھائی آپ نے پنجاب کی شوگر ملوں والوں کو اریسٹ کر لیا, ان کو بند کر دیا. انہوں نے سر کس وجہ سے اریسٹ کیا ہے انہیں؟ جی سر کس وجہ سے اریسٹ کیا ان کو؟ یہی تو کسی کو پتا ہو نا, کسی کو پتا ہو کوئی چیز ہو, آپ شوگر مل کے اونرز کو اریسٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی تھنگ, اور ان کو ذرا کے گھروں سے جا کے اٹھا لیا آپ نے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طریقے سے کوئی ملک چلتے ہیں؟ آپ اچھے بھلے بزنس مینوں کو ایک طرف ان کو اوارڈ دیتے ہیں ہائیسٹ ٹیکس پیئر کا, دوسری طرف ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. اس طرح تھوڑی کوئی گورنمنٹ چلتی ہیں, اس طرح تھوڑی کوئی ملک چلتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں جی یہ تو سندھ گورنمنٹ نے کرائسس کریٹ کر دیا. ارے ملیں تو پنجاب میں بند ہیں, اور سندھ کی بند ہے پنجاب کی وجہ سے. پنجاب والے کہہ رہے ہیں مت کھولو کوئی شوگر مل پاکستان میں. تو یہ بات کریں نا جو سچی بات ہے. تو یہ کہنا کہ جی سندھ کی ہے, آصف زرداری اس کا ذمہ دار ہے. آصف زرداری نے ہر چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس ملک میں. کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں جی نواز شریف نے یہ کر دیا, آصف زرداری نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, وہ پیسے واپس لیں. آپ نے 200 بلین لانے تھے, آپ تو لائیں 200 بلین, ان کو چھوڑیں. ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, اتنے حالات خراب ہونے والے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی میں اتنے حالات خراب کبھی نہیں دیکھے ہوں گے پاکستان میں. میں تو پریڈکٹ کیا ہے اسی پریس کانفرنس میں, فوڈ رائٹس ہوں گے اس ملک میں, لوگوں کے گھروں میں لوگ گھسیں گے اور کھانا نکالیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ اتفاق کریں گے سر کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ اور سنگین ہو رہی ہے؟ اور سر تھوڑی سی کچھ ہمیں ایکسپلین بھی کریے گا کہ ہاؤ ول اٹ گیٹ اے لٹل ورس اور اے لاٹ ورس. دیکھیے فرسٹ آف آل اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. میں یہ نہیں ہوپ کر رہا ہوں, یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی فوڈ رائٹس ہو جائیں گے, لیکن جو مہنگائی ہوئی ہے وہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کی ایک نمبر ایک پیداوار کم ہوئی ہے, چاہے وہ گیہوں ہو, گندم ہو, یا چاہے وہ شوگر کین ہو. نمبر 2 جو پیداوار ہوئی ہے تو اس میں بزدار صاحب نے اور دیگر لوگوں نے اسمگل کروا دیا. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال آپ نے 8 لاکھ ٹن اجازت دے دی پولٹری کو گندم بیچنے کی, کبھی بھی نہیں دیتے تھے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ رشوت لے کے دی گئی تھی اجازت 8 لاکھ ٹن, لیکن 8 لاکھ ٹن اجازت تو دی گئی تھی, آپ نے پولٹری کو دے دیا. بے تحاشا مال جو ہے گندم کا وہ افغانستان چلا گیا, سینٹرل ایشیا چلا گیا, تو پاکستان میں شارٹیج ہو گئی. چینی آپ نے ایکسپورٹ کروا دی, آپ نے 48 روپے کی ایکسپورٹ کرائی, پھر آپ 96 روپے کی امپورٹ کر رہے تھے, آج اس سے بھی مہنگی ہو گئی. پھر خان صاحب آ کے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو آپ دیکھیں جب انہوں نے پیکج کی بات کری اس کے پچھلے 3 دنوں میں اور 3 روپے بڑھ گئے. شوگر کرشنگ تو ابھی شروع نہیں ہوئی, 15 نومبر سے شروع ہو رہی ہے. پھر آپ نے کہا ہم گیس بھی نہیں دیں گے انڈسٹری کو اس سردی کے اندر, آپ سردی کے اندر گھر میں چولہے نہیں جلیں گے. تو کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی نا, بیکاز دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو مینج. میں آپ کو بتاؤں کوئی کنسپریسی نہیں ہے, یہ بڑی سمپل بات ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام نہیں آتا, نہ وہ ایل این جی وقت پہ لے سکتے ہیں, نہ ایل این جی سستی لے سکتے ہیں, نہ وہ کوئی مطلب. آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ ہم نے 13% کر دیا. گورنر اسٹیٹ بینک آپ کے آ کے بولتے ہیں ڈالر بڑھ جائے اور روپیہ گر جائے وہ اچھی بات ہے. اس کے بعد سے 6 دن تک روز روپیہ 80 پیسے گرتا رہا. بھائی کس ملک کا اسٹیٹ بینک کا گورنر یہ بولتا ہے؟ انہوں نے یہ کہہ دیا. مطلب ہر کام انہوں نے الٹا کیا. 13% انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے, پوری معیشت کو ریسیشن میں لے آئے, 175 روپے تک روپیہ لے کے چلے گئے. کیا مطلب سیریسلی دیر انکمپیٹنٹ از بیونڈ بلیف. آپ دیکھیں پاور سیکٹر کے اندر جہاں پہ ہم لوگ 93% بل کلیکٹ کرتے تھے اس کو وہ 80% تک لے آئے بل کلیکشن کو, اب پھر واپس اوپر لے کے گئے. انہوں نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا دی. مطلب مائنڈ باگلنگلی ایڈیوٹک گورنمنٹ ہے یہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دس از اے گورنمنٹ بائی ایڈیٹس. مطلب ان کو کوئی کمپیٹنس نہیں ہے اور آپ نے ان کلاؤنس کو بٹھا رکھا ہے, اس لیے یہ رزلٹ ہے آپ کے سامنے.
मांडवी वाला साहब, सर डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि फूड राइट्स तक बात नहीं पहुंचेगी. वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर? मैं मिस्टर साहब इज बीइंग कंजर्वेटिव. इनको आइडिया नहीं है कि हालात कितने खराब हैं. इनको आइडिया नहीं है कि जो बेचारे 2 वक्त की रोटी खाते थे वो अब 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं. और मैं आपको ये कहता हूं कि आप अपने चैनल में आपके जो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आप उनसे ये बात पूछें. और जो आदमी 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह लेता है वो कहाँ से 2 वक्त की रोटी खाएगा? वो खा ही नहीं सकता. हर आदमी इस्लामाबाद में मेरे पास आता है, पैसे मांगने नहीं आता. वो अब आता है कि सर हमें राशन दे दें. और मैं आपको ये ग्राउंड रियलिटी की बातें बता रहा हूँ. मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा आपसे. मैं घर आता हूँ तो मेरे आदमी कहते हैं जी डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? वेरी क्विकली, आई हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट. अगर सलीम मानवीवाला साहब की बात ये दुरुस्त है तो फिर सलीम मानवीवाला साहब के लीडर बिलावल भुट्टो, मेरे लीडर शहबाज शरीफ, JUI के लीडर मौलाना फजलुर रहमान और तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स बशमूल MQM के लीडर, बशमूल PMLQ के लीडर के ऊपर ये मस्ट है, ये आयत है कि फौरन नो कॉन्फिडेंस लेके आए, इमरान खान से इस मुल्क को निजात दिलाएं ताकि ये मुल्क के अंदर आप सारे मसाइल जो हैं उसको ठीक कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 में उन्होंने हमसे गुफ्तगू की. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे.